अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले से भी ज्यादा सख्त बयानात दिए हैं। पहले जो उन्होंने बयान दिया था, हुकूमत उनसे मुतालबा कर रही थी कि आप माफी मांगें। बहुत सारे वुज़रा ने उनके खिलाफ बयानात जारी किए, बहुत सारे वीडियो पैगामात हमने देखे। गुज़िश्ता रोज मौलाना साहब ने एक और तकरीब में खिताब करते हुए हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद की, और बुनियादी तौर पर जो पहले उन्होंने बयान दिया था उससे भी ज्यादा उन्होंने सख्त बयान दिया। कारगिल के हवाले से, शोदा के हवाले से, कारगिल वॉर में क्या हुआ, आप क्या करते हैं, क्या आपका कंडक्ट है, बहुत सख्त किस्म के बयानात मौलाना साहब की जानिब से दिए गए। हमने देखा कि पहले जब मौलाना की जानिब से बयान आया, तनकीद तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन मौलाना के खिलाफ किसी किस्म की कोई लीगल कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी जानिब जो नौरीन नियाजी साहिबा हैं, जो इमरान खान साहब की बहन है, उनका एक क्लिप आया जो पता नहीं किस तरीके से वायरल हुआ, उसको तमाम टीवी चैनल्स ने चलाया, और फिर नौरीन नियाजी साहिबा को एक नोटिस भी दे दिया गया कि आप आएं और जो आपने बयान दिया है उसकी वजाहत दें। लेकिन मौलाना साहब का जो बयान है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई उनसे वजाहत नहीं मांगी गई, किसी किस्म का कोई उनको लीगल नोटिस नहीं दिया गया। अब गुज़िश्ता रोज मौलाना ने पहले से भी ज्यादा सख्त बातें की हैं, कारगिल जंग के हवाले से, शोदा के हवाले से, कितने लोग वहां पे शहीद हुए। आपको याद होगा कि माजी में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी कारगिल के ऊपर इंक्वायरी बैठाने की बात करते रहे। किस जर्नलिस्ट को, किस मुल्क के जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देके उन्होंने ये कहा था कि भाई कारगिल के ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मौलाना तो उससे भी बात आगे लेके निकल गए और बड़ी सख्त बातें मौलाना ने कही हैं, और यहां तक मौलाना ने कह दिया कि भाई मेरे खिलाफ बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडा चलाया गया, और जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलवाया वो मुझसे माफी मांगे। मौलाना ने यह भी कहा कि भाई मुझे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत देने की कोशिश की गई, और मुझे कहा गया कि जी पीटीआई की हुकूमत को गिराकर आपको खैबर पख्तूनख्वा में जो है हुकूमत बना लें। लेकिन हमने उन्हें कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनती नहीं, आप अगर हमें लोग देंगे और लोटों के सहारे अगर मैं हुकूमत बनाऊंगा तो मैं कभी भी उस घोड़े पे सवार नहीं होता जिसकी जो है कंट्रोल मेरे हाथ में ना हो, जो मेरे कहने के ऊपर इधर ना जाए या उधर ना जाए। तो बेसिकली उन्होंने ये बात की। लेकिन आपको याद होगा जब सोहेल आफरीदी साहब आ रहे थे तो उस वक्त JUIF का क्या किरदार था। मौलाना के भाई तो कैंडिडेट थे वजीर आला के, और कौन गया था पेशावर हाई कोर्ट में, जनाब वो रोका जाए, काउंटिंग रोकी जाए, इस्तीफा ना माना जाए अली अमीन का, गंडापुर साहब का, और सोहेल आफरीदी से हलफ ना लिया जाए। कौन पांव मार रहा था, कौन हाथ मार रहा था, कौन सारी कोशिश कर रहा था, और उसमें मौलाना की जमात का क्या किरदार था, वो तो बिल्कुल सामने था कि इन्होंने तो जमीन आसमान लगा के पूरी कोशिश की कि हमें किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत मिल जाए। फिर मखसूस सीटें आज भी ये खैबर पख्तूनख्वा में लेके बैठे हैं। कल वहां पे उनसे किसी सहाफी ने एक क्वेश्चन भी किया कि मौलाना आप इस्टेब्लिशमेंट पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, इस निजाम पे तनकीद कर रहे हैं, इस हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, तो वो जो मखसूस सीटें हैं वो तो वापस कर दें। उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। उधर और जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा जी गलत सवाल है, आप ये सवाल मौलाना से ना करें। पर एनीवे मौलाना ने तो भाई वो जिसे कहते हैं ना पारा पहले से भी ज्यादा ऊपर कर दिया है। मौलाना ने यहां तक कहा कि एक मौलवी जो है वो जब मैंने कसूर के जलसे में तकरीर की तो उसके बाद रात को वो मेरे साथ कहीं पे खाने पे थे, तो उन मौलाना साहब ने कहा कि जी बड़ी जबरदस्त आपने तकरीर की, और अगले दिन वो कहीं टीवी पे बैठ के रो रहा था कि ये मौलाना ने कैसी बात कर दी। उन्होंने कहा जी हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आपका ये कंडक्ट है, आपने ये किया वो किया। हमने बहुत कम देखा है कि जिस तरीके की तनकीद मौलाना ने साहब ने की है, इस तरह की तनकीद किसी सियासतदान की जानिब से इदारों पे की जाए। हाँ, जो इदारों का सो कॉल्ड पॉलिटिकल रोल है, जो इंटरफेरेंस है, उसके ऊपर तो बात होती है, लेकिन जंगों के हवाले से, शोदा के हवाले से जो मौलाना ने बयानात दिए, पहले मेरे ख्याल में पहले भी मैंने कहा रिग्रेटेबल थे, अनकॉल्ड फॉर थे। अब मौलाना ने मजीद बयानात दे दिए हैं, और इस किस्म के बयानात या तो आपको ख्वाजा आसिफ साहब के नजर आएंगे जो असेंबली में खड़े होकर कहते थे इस फौज ने आज तक कोई जंग नहीं जीती, और या फिर अब ये मौलाना साहब जो बयानात दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारा निजाम जो है वो शोदा के पीछे छुपने की कोशिश करता है, ये नहीं हो सकता, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे। तो बड़ी सख्त बातें मौलाना ने कही हैं। वंस अगेन अब बड़ा क्वेश्चन इसमें यह है कि ये जो मौलाना के सारे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है, और मौलाना जो बातें कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर अब कोई मौलाना साहब के खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी, कोई उनको नोटिस वगैरह जारी किया जाएगा। पहले भी बहुत सारे सहाफी कह रहे थे कि मौलाना मुश्किल में फंस गए हैं और उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो मौलाना के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, मौलाना के खिलाफ कोई बात करे। ये बयानात की हद तक ही महदूद
محدود رہے گا. لیکن جو ہی نورین نیازی صاحبہ کی کوئی چیز آئی وہاں پہ فوراً ہمیں لیگل نوٹس نظر آ گیا. سینئر صحافی ابصار عالم صاحب نے بھی جی مولانا کا کلپ شیئر کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے گل ود گئی ہے مختاریہ. جمعیت وکلا کنونشن اسلام آباد خطاب کے دوران مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے معافی مانگنے کا کہنے کے بجائے میرے خلاف اپنے دفتر سے پروپیگنڈا لیڈ کرنے والا جرنل مجھ سے معافی مانگے. یہ جناب ابصار عالم صاحب نے کلپ شیئر کیا ہوا ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. تو یہ جو مولانا نے بات کی اس کو صحافی وغیرہ بھی شیئر کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابصار عالم صاحب کی جو ٹویٹ ہے سامنے انہوں نے باقاعدہ یہ کلپ شیئر کیا ہوا ہے. اب یہ معاملہ آگے کس طرف جائے گا؟ گزشتہ روز مجھے ایک حکومتی شخصیت نے یہ بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے اور انہوں نے اپنی جماعت کو ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ مولانا کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں جو تلخی آئی ہے اس کو حل کروانے کے لیے مسئلے کو حل کروایا جائے اور اس کا کوئی اچھا حل نکالا جائے. اور نجم سیٹھی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جی مولانا کو اس سسٹم کا حصہ بنا لیا جائے, حکومت میں شامل کر لیا جائے. لیکن وہ بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں اچانک مولانا انقلابی ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے, حکومت کے خلاف ہو گئے, بھائی نہیں, یہ جو سارا نظام کھڑا ہے یہ مولانا کی سہولت کاری سے کھڑا ہے. آج بھی مخصوص سیٹیں مولانا کے پاس ہیں. آج بھی جو ہے اس سسٹم کے اندر جو مولانا کی امپورٹنس ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں, مولانا نوشکی سے الیکشن جیتے, اپنے علاقے سے تو وہ الیکشن نہیں جیت سکے. اور نجم سیٹھی صاحب نے اس دن اپنے پروگرام میں کہا کہ مین غصہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں فارم 47 کی سہولت دی گئی. تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. لگتا تو یہ ہے کہ مولانا نے کسی قسم کا ایک قدم پیچھے لینے سے انکار کر دیا ہے, بلکہ آگے سے اور زیادہ چڑھائی کر دی ہے. لیکن جو اس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مولانا سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور آ کے سسٹم کو گرا دیں گے. بہت سارے تحریک انصاف کے لیڈران, دیگر لوگ یہ بار بار کہتے ہیں جی مولانا کو ساتھ شامل کیا جائے, وہ آپ کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے تو یہ حکومت گر جائے گی. کیوں بھائی حکومت گرائیں گے مولانا؟ اس سسٹم کے اندر تو مولانا کی زیادہ پولیٹیکل ویلیو ہے. اور وہ عمران خان جس نے مولانا کی سیاست ختم کر دی خیبر پختونخوا سے, مولانا اس کو واپس لے کے آئیں گے. تو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے مولانا کو. اب اس سسٹم کے اندر مولانا کے لیے گنجائش کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ میرے خیال میں اس کے لیے شاید منوورنگ ہو رہی ہو. اس سے زیادہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ مولانا کوئی بہت بڑی تحریک چلا دیں گے اور بہت بڑا کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں گے اس حکومت کے لیے, نظام کے لیے. اگر آپ اس نظام کی بات کریں تو یہ سامنے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک 7-8 سال کے یا میکسیمم 10 سال کے بچے کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے, ساتھ اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو دلیا کھلا رہی ہے. ماں یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اوپر پرچہ کیا گیا, یعنی FIR درج کی گئی, اس کو گرفتار کیا گیا, پوری رات اس کو تھانے میں رکھا گیا اور یہ بچہ ابھی رو رہا تھا, اس نے کچھ کھایا بھی نہیں اور میں ادھر آئی ہوں, اس کو میں یہ دلیا کھلا رہی ہوں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نظام کیسا ہے کہ یہاں پہ حکمرانوں کے بچوں کو آگے بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں اور جو عوام کے بچے ہیں ان کو کیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے. بھائی اتنے چھوٹے بچے کو اتنی بڑی ہتھکڑی کوئی لگاتا ہے کیا؟ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ کوئی اندھا ہے سسٹم؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا لوگوں کو سمجھ نہیں ہے؟ لیکن ہم بار بار اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, کچھ دیر کے لیے آؤٹ ریج ہوتی ہے, اس کے بعد ویسے ہی نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے یا ہم سمجھ نہیں سکتے کیا ایشو ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں بار بار سامنے آتی ہیں. لیکن یہ واضح اگزامپل ہے, یہ واضح مثال ہے کہ پاکستانیوں کے بچوں کے لیے اس ملک میں کیا ہے, اور اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس جو دیگر مثالیں ہیں جو حکمرانوں کے بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. ان کے پروٹوکول, ان کے بلو پاسپورٹ, ان کے لیے مراد لی جا رہی ہیں, ان کو سیاسی عہدے دیے جاتے ہیں, سب کچھ ان کو کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق 2-4 خاندانوں کے ساتھ ہے. عام جو پاکستانی ہیں اس کو ہر جگہ پہ اسی ٹریٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا جی, معروف کاروباری ایک شخصیت ہے, اس کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. معروف کاروباری شخصیت میاں ادریس کو لاہور ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا. ذرائع معروف کاروباری شخصیت جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر 12 ارب روپے کے بجلی فراڈ کا مقدمہ ہے کہ انہوں نے فریسکو کے ساتھ مل کے کوئی بجلی کا فراڈ وغیرہ کیا اور وہ جب ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا. اب 12 ارب کا اگر خدا نخواستہ فراڈ کا مقدمہ ہے تو اٹ مینز کہ کوئی بہت بڑے لیول پہ میاں صاحب کا ہوگا ان کا کوئی بزنس. اور اب ان کو پہلے بھی تو نوٹس دے کے بلایا جا سکتا تھا, ایئرپورٹ سے وہ جا رہے تھے تو ادھر سے ان کو روک لیا گیا اور پھر یہ خبر بھی چل گئی. تو اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا بڑا فراڈ ہے, یہاں پہ ہر کسی پہ الزام بھی لگ جاتا ہے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں جو معروف کاروباری شخصیت ہے وہ جب یہ سب کچھ کر رہی تھی, 12 ارب روپیہ فراڈ کر رہی تھی مبینہ طور پہ, تب نظام کدھر تھا؟ نظام کو ابھی پتا چلا ہے جی, اب FIA کی انکوائری ہوئی ہے تو اب یہ پتا چلا, پہلے کسی کو نہیں پتا تھا.
اگر پہلے نظام کے اندر اتنا بڑا لوپ ہول تھا، اتنا بڑا گیپ تھا کہ اتنا بڑا فراڈ کر لیا، تو اب یہ نظام کون سا فول پروف ہو گیا کہ اب اس کے اندر جو بھی تحقیق ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہوگی، اور میاں صاحب کے اوپر جو الزام لگے گا وہ بالکل ٹھیک ہوگا؟ کوئی مانے کا دیکھیں نا، اب نظام کی کریڈیبلٹی کیا ہے جہاں پہ اتنے چھوٹے سے بچے کو آپ کڑی لگا کے پیش کریں، جہاں پہ حکمرانوں کی اپنی آئی پی پیز ہوں، جہاں پہ جناب ان کی اپنی شوگر ملے ہوں۔ اور اب آپ کو میں ایک اور بھی بتا دوں، حکمرانوں میں سے ایک خاندان میں سے ایک بندہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ حکمرانوں کے خاندان میں سے ایک بندہ جو ہے، اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سارے حکمران خاندان ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حکمرانوں کے خاندان میں سے ایک بندہ کوشش کر رہا ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے، لیکن دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ اب نہیں چلے گا کہ پہلے جناب آپ کہیں چینی ایکسپورٹ کرنی ہے اور پھر چینی کو امپورٹ کیا جائے، اور اسی طرح جو آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس دی گئی ہیں، آپ دیکھ لیں کس کس خاندان کی آئی پی پیز ہیں اور کس کس خاندان کی شوگر مل ہے اور کتنے ارب کی اس نے شوگر جو ہے وہ ایکسپورٹ کی ہے۔ یہ سب جو ہے اس نظام کے اوپر اس طرح قابض ہیں، یہ سارا جو حکمران طبقہ ہے، تو عام بندے کی جیب سے پیسہ نکالا جاتا ہے، ان کی جیبوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن بڑا سخت میسج دیا گیا ہے کہ بھائی اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دینی، لیکن کوشش بڑی سخت کی جا رہی ہے اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ کی جا رہی ہے کہ جناب یہ اجازت ملے اور چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ پر اینی وے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس ماحول کے اندر کون کاروباری جو ہے وہ کاروبار کرے گا، کس نے آ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ کوئی اوورسیز پاکستانی ہے، وہ پاکستان آئے، انہوں نے پاکستان میں گاڑی خریدی، کافی 3-4 سال ہو گئے شاید انہوں نے گاڑی خریدی بھی، کوئی لینڈ کروزر ٹائپ کوئی پرانا ماڈل ہے، وہ گاڑی خریدی۔ اس دفعہ جب وہ آئے ہوئے تھے، اور وہ 3-4 سال سے پاکستان میں غالباً وہ گاڑی چلا رہے ہیں، اس دفعہ جب وہ آئے ہوئے تھے باہر سے، بیرون ملک سے، یورپ سے، فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ گئے، واپسی پہ ان کو کسٹم والوں نے روک لیا کہ جی یہ گاڑی تو اس کے تو پیپر ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہم نے یہاں سے خریدی ہے، یہ ہے، یہ دیکھیں ہم نے خریدی ہے۔ جس بندے سے خریدی اس کو بتاؤ، اس نے کہا جی پیپر پورے ہیں، یہ سارے پیپر۔ کسٹم والے انہیں کہتے ہیں جناب یہ تو ہمارے ریکارڈ پہ شو نہیں کر رہا۔ اسلام آباد میں گاڑی پکڑی، ان کو کہتے ہیں جناب آپ جا کے پشاور سے یہ چیک کرا کے آئیں۔ وہ پشاور چلے گئے، پشاور کسٹم والوں نے ان کو دیکھا، چیک کیا، ان کا جی یہ پرانی گاڑیاں ہیں، ان کا ریکارڈ ابھی تک ڈیجیٹل نہیں ہوا، تو یہ ہمیں جو پتا چلا ہے کہ ان کا ریکارڈ جو ہے نا لاہور میں ہوگا، وہ آپ ادھر لاہور ڈرائی پورٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ لاہور والے وہ گئے ہیں ادھر، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ اصل میں یہ ریکارڈ اتنا پرانا ہے کہ ہمیں مل ہی نہیں رہا۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسا مذاق ہوتا ہے کیا؟ وہ اوورسیز پاکستانی اس ملک میں کوئی بھی دوبارہ کوئی انویسٹ کرے گا؟ نہ آپ کے فلیٹ محفوظ، نہ آپ کی جائیداد محفوظ، آپ ایک گاڑی لیں تو وہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے۔ بھائی اگر کسٹم نے پکڑی ہے گاڑی تو کسٹم ثابت کرے نا کہ جناب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ کسٹم والے کہہ رہے ہیں ریکارڈ ہے، تم ادھر سے جا کے نکلواؤ، تو بھائی آپ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر کوئی آپ کے ساتھ ہو تو وہ جو بھی ادارہ ہوگا وہ کہے گا ہاں جی ہم چیک کرتے ہیں، وہ اپنا پورا چیک کریں، وہ کہیں گے ہاں جی آپ کا ریکارڈ مل گیا۔ ادھر وہ ان کو ذلیل کر رہے ہیں کہ بھائی ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ انہوں نے ہائیسٹ لیول کے اوپر اپروچ کر کے بھی دیکھ لیا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اتنا زیادہ ریکارڈ ہے، اتنا پرانا ریکارڈ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ یہ حالت ہے اس ملک کے اندر، تو کیوں کوئی آئے گا اس ملک کے اندر کوئی انویسٹ کرے گا؟ اور اس سے پہلے بھی آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اس سسٹم کے اندر اتنے مسائل ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا، وہاں پہ وہ نہیں ہو رہا، کون سا وزیر ذمہ دار ہے؟ اب اگلی جو خبر ہے وہ بہت بڑی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ اب جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے اپنے بندوں کو یہ کہا ہے کہ آپ نے بیانیہ یہ بنانا ہے کہ بھائی ہماری اکیلے کی حکومت تو نہیں ہے، آپ کسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہیں، آپ کسی جگہ پہ بات کریں، آپ کسی جگہ پہ تقریر کریں، اور اپنے ان کے جو ہمدرد ہیں ان کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ تو جوائنٹ وینچر ہے، یہ تو ہائیبرڈ نظام ہے، یہ وزیر تو اس کا ہے، یہ وزیر تو اس کا ہے، یہ تو اس پارٹی کا ہے، یہ اس کا ہے، تو بھائی آپ اس کا اس کا کرتے رہیں، آپ جو ہے یہ نہ کریں کہ ہمارے اوپر الزام آنے دیں۔ آپ کہیں کہ جناب ناکامی ہے تو یہ دونوں سائڈز کی ناکامی ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بیانیہ آگے چلے گا، آلدو کہ اس حکومت کو جتنی سپورٹ حاصل ہے، تمام تارے اداروں کی سپورٹ حاصل ہے، کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہے اس حکومت، کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کو تنگ کرتی ہے، بلکہ جتنی مدد انہوں نے کی وہ آپ کے سامنے ہے، نہ عدلیہ کی طرف سے ان کو کوئی تھریٹ ہے۔ عدلیہ نام کی تو کوئی اس حکومت کے لیے کوئی چیز ہی نہیں نا۔ ماضی میں تو ہوتا تھا یہ سموٹو ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ قانون کیوں پاس کیا، یہ کیوں کیا، اب یہ جو مرضی کر لیں عدلیہ کی طرف سے، تو کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ان کے کام میں۔ انہوں نے تو نئی ایک عدالت کھڑی کر دی سپریم کورٹ سے بھی اوپر، لیکن اس کے باوجود ان کی کارکردگی کیا ہے؟
یہ کہتے تھے ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے. کچھ صحافی کہتے تھے وہ میاں صاحب جو ہیں وہ اتنے ارب ڈالر تو جو عرب شاہی خاندان ہے وہ بڑے میاں صاحب کی گارنٹی پہ دینے کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے بڑے میاں صاحب کو خود جانا پڑے گا. کتنی آئی انویسٹمنٹ؟ زرداری صاحب فارمولے بتاتے تھے, یہ سارے فارمولے بتاتے تھے. اب جب حکومت ملی ہے 4 سالوں میں 5 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کتنی ترقی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی الزام ہم نے پھر دونوں طرف ڈالنا ہے, ہمارے اکیلے کے اوپر الزام نہیں آئے گا. تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں بات کریں, آپ کہیں جی ہمارے اکیلے کی تھوڑی حکومت ہے, یہ تو مل جل کے ہم حکومت چلا رہے ہیں. اور جب یہ خواجہ آصف صاحب بار بار بیانات دیتے تھے نا ہائیبرڈ نظام بڑا عظیم ہے اور بڑا زبردست ہے, میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ جب آگے سے چیزیں ان سے چلیں گی نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری تنقید دوسری طرف موڑ دیں گے کہ جی ہم تو کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ہائیبرڈ نظام تھا تو ہمارے اوپر تو ذمہ داری آتی نہیں ہے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی شاید لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی, آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ فیل ہوں گے, ان سے چیزیں سنبھلیں گی نہیں تو پھر یہ کہیں گے جناب وہ تو ہمارا تو قصور نہیں ہے, تو یہ نظام تو ہائیبرڈ تھا. یہ سامنے آپ خبر دیکھ لیں, پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس, چاول, گھی, دودھ سب مہنگا. کل کسی نے میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہوئی تھی کہ آلموسٹ 150 روپے کے قریب کلو آٹا اس وقت مل رہا ہے کراچی میں, اور آٹا اتنا مہنگا ہو چکا ہے, ہر چیز چاول, چینی, گھی, دودھ سب مہنگا ہو چکا ہے. تو یہ کس نے چیزیں کم کرنی تھی, کس نے قیمتوں میں کمی کرنی تھی, کس نے یہاں پہ معاشی ترقی کے دعوے کرنے کیے تھے اور معاشی ترقی کروانی تھی, وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن کیا کچھ یہاں پہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا, علیمہ خان صاحبہ نے کل ایک دفعہ پھر بڑا شو کیا, وہ سوات گئی ہوئی تھی, وہاں پہ انہوں نے مراد سعید صاحب کا بھی ذکر کیا. بعد میں مراد سعید نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ خان صاحب کی بہن ادھر آئی ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا عزت کی بات ہے, اور ہماری ٹیم نے, ہمارے لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا. نو ڈاؤٹ کہ مراد سعید صاحب کے حلقے میں, علاقے میں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے, خان صاحب کی بہن کو بڑی عزت دی, اور بڑی تعداد میں کارکن, عام ورکر. اس نے یہ ایک دفعہ پھر شو کیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, اور مراد سعید صاحب نے کہا کہ جب بھی مجھے خان صاحب کی طرف سے حکم آئے گا تو ہم احتجاج بھی کریں گے, اس کو لیڈ بھی کریں گے. تحریک انصاف کچھ نہ کچھ تو پلان کر رہی ہے, اس لیے کہ حکومت کے اوپر کافی دباؤ ہے, مختلف جگہوں سے دباؤ ہے, اور اگر اب تحریک انصاف کی طرف سے بھی دباؤ آئے گا تو کیا حکومت اس کو سسٹین کر سکے گی؟ وکلا تحریک چلنے کی بات بھی ہو رہی ہے. ویسے ایک صحافی تو کہہ رہے ہیں جناب وکلا تحریک نہ چلائیں. میرے خیال میں جب یہ حالات ہوں تو وکلا کو تو تحریک چلانی چاہیے, وکلا کو تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کے جو جمہوری رائٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وکلا تحریک کا خدا نہ خواستہ یہ مقصد تو اور یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی جلاؤ گھیراؤ ہوگا, کوئی سڑکوں پہ لوگ بلاک کریں گے, کوئی پتھراؤ کریں گے. وکلا تحریک کیا ہے, وکلا کیا بات کرتے ہیں؟ وکلا جو ہے آئین اور قانون کے محافظ ہیں, ان کی تحریک کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے جو آئینی اور قانونی رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. یہ تحریک تو دنیا کے ہر ملک میں ہر وقت جاری رہتی ہے, اور وکلا اس کے فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں, عدلیہ اس کے فور فرنٹ پہ ہوتی ہے. تو اگر اس میں آ کے اگر وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بھی حکومت ہو, کسی کے قانونی رائٹس جو ہیں اگر وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ٹریمپل کرتی ہے, یا پنجاب کی کرتی ہے, یا سندھ کی کرتی ہے, یا وفاق کی کرتی ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ اپنا کردار ادا کرے. عدلیہ جو ہے بیسک رائٹس کی, بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی محافظ ہے. تو اگر اس میں اگر وکلا کوئی بات کرتے ہیں تو اس پہ تو میرا نہیں خیال کہ کم از کم کسی صحافی کو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ کہتے ہیں کہ جی صحافیوں کے لیے بھی مسائل ہیں, یہ پیکا قانون, وہ قانون. ہم صحافی کہتے ہیں سارے مل کے, تمام صحافتی تنظیمیں کہتی ہیں کہ کالے قانون بنائے اس حکومت نے. تو اگر ان کے خلاف کوئی احتجاج کرتا ہے, اگر صحافی خود نہیں کر سکتے, پہلے تو بہت زیادہ کرتے تھے اب نہیں کرتے, تو اگر کوئی اور اس کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے تو میرے خیال میں تو اس کے اوپر تو کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اگلی جو چیز آپ سے شیئر کرنی ہے, یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, یہ بابو سر ٹاپ کی تصویر ہے, اور یہ کچرا دیکھیں آپ. بابو سر ٹاپ, اس جنت کو کس نے تباہ کیا؟ یہ کسی نے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی. جدھر جاتے ہیں ہم لوگ گند پھینکتے ہیں, کچرا پھینکتے ہیں, زیرو سیوک سینس ہے. اس پورے خطے کے جو لوگ ہیں ان میں یہ پرابلم ہے کہ ہم اپنے گھر کو تو بڑا صاف رکھتے ہیں لیکن کوڑا اٹھا کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں, یا کسی کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں. جب تک یہ ہماری عادتیں تبدیل نہیں ہوں گی, ہم جتنا مرضی بچپن سے پڑھاتے رہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ وہ قوم ہے جس کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ جی صفائی نصف ایمان ہے. جس کا نصف ایمان یہ ہو تو اٹ مینز کہ آدھا ایمان تو ہے ہی نہیں, آدھے بے ایمان تو ہم ویسے ہی ہو گئے ہیں.
آپ دیکھ لیں کسی جگہ پہ بھی آپ چلے جائیں آپ کو گندگی نظر آئے گی، کسی پبلک ٹوائلٹ میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو مٹی پڑی ہوئی نظر آئے گی، گندگی نظر آئے گی، اور لوگ بڑے سکون سے اس میں بیٹھے ہوں گے۔ کسی جگہ پہ بھی آپ چلے جائیں، کیا ایز اے قوم یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں نا، جب ہم حکمرانوں کو تو برا کہتے ہیں، ہم اداروں پہ بھی تنقید کرتے ہیں، ہم عدلیہ سے بھی جو ہے گلا شکوہ کرتے ہیں، ہم سیاستدانوں سے بھی کہتے ہیں جناب وہ بھی ٹھیک نہیں، تو ہمارا اپنا کیا کنڈکٹ ہے؟ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں پہ ان شمالی علاقہ جات میں ویسے اگر کوئی گھومنے پھرنے جاتا ہے تو ان سے زیادہ بیچارہ بدقسمت کوئی نہیں ہے، ادھر جا کے صرف اور صرف ضلالت ہوتی ہے، جدھر ایک لائن لگنی ہوتی ہے وہ گاڑیوں کی 4 4 لائنیں لگ جاتی ہیں، جو مقامی لوگ ہیں یا راستے میں لوگ ہیں وہ کبھی مدد کرتے ہیں بیچارے، وہ کھلواتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے وہاں پہ ٹاؤٹ پھر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو مہنگی گاڑیاں دیں گے، تنگ کریں گے راستے میں، اور جو کسی جگہ پہ کھڑا کرو کہیں گے جی اسی ہوٹل سے آپ نے کھانا کھانا ہے، کوئی راستے میں ڈیسنٹ ٹوائلٹ نہیں ہے، فیملی کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ تو جو بھی جاتا ہے میرے خیال میں وہ ذلیل ہونے کے لیے جاتا ہے، اور اچھا بھلا وہاں پہ ضلالت کر کے واپس آتا ہے، اور پھر اس ضلالت کے اندر اپنا حصہ بھی ڈال کے آتا ہے، اسی طرح کا گند بھی ہم وہاں پہ پھینک کے آتے ہیں۔ ہم سب اس کا حصہ ہے نا، جب تک ہم اپنے گربان میں نہیں جھانکیں گے تو کون جو ہے وہ کوئی اور آ کے ہماری اصلاح کرے گا؟ یہ وہ چیزیں، یہ بیسک چیزیں اگر ہم اپنی ٹھیک کر لیں گے نا۔ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ میں دنیا کو بڑا تبدیل کرنا چاہتا ہوں، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے یہ میں نے کہاں سنا تھا، تو اس نے آگے سے کہا تھا کہ اگر تم دنیا میں تبدیلی لانا چاہتے ہو نا، کوئی بہت بڑا انقلاب لانا چاہتے ہو، تو تم ایک کام شروع کر دو، جب صبح سو کے اٹھو سب سے پہلے اپنا بستر بناؤ۔ تو ہمیں سب سے پہلے اٹھتے ہیں سو کے اپنا بستر بنانا چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اتنے نہیں کر سکتے، جدھر کھایا ادھر ہی پھینک دیا، اٹھے بستر اسی طرح گندا ہے، نکل گئے واپس آ کے اسی میں گھس کے سو گئے، اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ جو ہے میرا نہیں خیال کہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں دنیا کے جس بھی ترقی یافتہ ملک میں آپ جائیں گے، ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، صفائی سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ پر انفارچونیٹلی آپ لاہور سے بلکہ پشاور سے آپ چلے جائیں لاہور تک، جی ٹی روڈ پہ 1 کلومیٹر ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ آپ کو کوئی شاپنگ بیگ ڈبہ گند پڑا ہوا نظر نہ آئے۔ جوں آبادی آتی جاتی ہے گند میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ہم سب اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سامنے اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھارت میں کسی جگہ پہ حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 3,000 کے قریب کوئی درخت کاٹ دیے گئے ہیں یا کاٹے جائیں گے، اور اس کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کتنے درخت کاٹے گئے؟ ہزاروں درخت یہاں پہ کاٹ دیے گئے، اور کسی کے سر کے اوپر جوں نہیں رہیں گی جناب، یہ چیز کریٹ کی جا رہی ہے، وہ وہاں پہ کنکریٹ کا کچھ بلڈنگ بن رہی ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ بھائی یہ درخت جو ہے دہائیاں لگتی ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، اور جس بے دردی سے ہم اپنے ماحول کو، ایٹماسفیئر کو گندا کرتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں، میرے خیال میں بہت ہی ظالمانہ حرکت ہم کرتے ہیں۔ جی درخت کاٹ دو، گند پھینکو، کچرا پھینکو، جدھر جاؤ آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن وہاں پہ جو ہے بھارت میں ایک جگہ پہ لوگ بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں، اور انوائرمنٹ کے لیے احتجاج کرنا یہ کوئی وہ نصابی کتابی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری انوائرمنٹ خراب ہوگی تو پھر تو یہ پلانٹ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اس بارے میں مزید سینسٹیو ہونا چاہیے، درخت لگانے چاہیے۔ اور ویسے گندگی تو بھارت میں ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ اس خطے کے سارے لوگ ہیں نا، یہ ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، یہ ہمارے اس میں ہے، ڈی این اے میں ہے، جدھر بھی جاتے ہیں گن ڈالتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں۔ پر اینی وے اس ماحول کے اوپر ہمیں تھوڑے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، چاہے وہ درخت ہو جائیں یا ہمارے ایسے سپاٹس ہو جائیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں، ایک ساتھ پیکٹ لے جائیں، اس میں گن ڈالیں، واپس لے آئیں، جہاں پہ کوئی جگہ ملے مناسب، کچرا جو کنڈی ہوتی ہے یا پھر جو بھی گاربیج بن وغیرہ ہوتی ہے اس میں پھینک دیں۔ کون سے اتنی قیامت آ جاتی ہے؟ کوئی چیز کھا رہے ہیں، چوئنگم کھا رہے ہیں تو اس کا یا ٹافی کھا رہے ہیں، ریپر جیب میں ڈال لیں، پڑا رہے گا گھنٹہ جیب میں، تو کیا ہے، کہیں پہ آگے کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اندر پھینک دیں۔ پر اینی وے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب ذمہ داریاں ہم حکومت پہ نہیں ڈال سکتے، یہاں پہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔